शीशों के साथ नरमी से पेश आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शीशे से तशबीह दी है। एक औरत शीशे की तरह साफ व शफाफ होती है, कीमती होती है, लेकिन बहुत जल्द टूट भी सकती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत से अफराद अपनी बीवियों को तोड़ देते हैं और उनके जज्बात का, उनके इमोशंस का ख्याल नहीं रखते और उन्हें गालियां देकर, बुरा भला कहकर या मारपीट कर तकलीफ पहुंचाते हैं। याद रखें, नरमी ये कमजोरी नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मर्दों में सबसे अफजल और सबसे ताकतवर थे। और याद रखें कि नरमी दरअसल अक्ल की कुव्वत है और असल मर्दानगी की अलामत है। लिहाजा अगर आप खुद को ताकतवर समझते हैं तो अपने नफ्स को काबू पाने में ताकत दिखाएं, न कि दूसरों को तोड़ने में। आज के दौर में औरतों के पर्दे का मसला बहुत अहमियत इख्तियार कर रहा है और इसके ताल्लुक से बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं जो लोग बार बार सवाल भी करते हैं, खास तौर पे इस मसले में कि औरतों को चेहरे को ढांकना चाहिए या नहीं, फेस कवर करना क्या इस्लाम में जरूरी है या नहीं। और बाज लोगों की ये राय हो रही है कि चूंकि कुरान और हदीस में इसका सराहतन कहीं जिक्र नहीं मिलता, कहीं पे मेंशन नहीं है कुरान और हदीस में कि औरतें अपने चेहरे को ढाके रहें, इसलिए किसी भी हालत में फेस कवर करना जरूरी है। लिहाजा इस टॉपिक पर हम थोड़ी तफसील से बात करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि पर्दे की 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, 3 दर्जे हैं उसके, और तीनों दर्जों को हमें समझना। सबसे पहला दर्जा ये है, और ये दर्जा सबसे असल है, असल दर्जा यही है, वो ये है कि औरतें अपने घरों में ठहरी रहें, अपने घरों से बाहर न निकलें और घर में इस एतबार से ठहरी रहें कि बाहर का कोई भी शख्स, कोई भी मर्द, कोई भी गैर महरम उनके जिस्म के किसी भी हिस्से को न देख सके। इसके ताल्लुक से कुरान में अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 33 में जिक्र किया, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना। ये अज़वाज मुतहरात से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स से ये जिक्र किया गया, उन्हें ये हुक्म दिया गया कि वो अपनी घरों में ठहरी रहें। और जाहिर सी बात है, ये हुक्म उनके साथ खास नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस आयत से पहले भी जो अहकामात जिक्र किए गए हैं और जो अहकामात इस आयत के बाद जिक्र किए गए हैं, तमाम अहकामात में अज़वाज मुतहरात के साथ साथ उम्महातुल मोमिनीन के साथ साथ मुसलमानों की तमाम औरतें भी शामिल। लिहाजा सबसे पहला दर्जा ये है कि वो अपने घरों में ठहरे रहें। ऐसी दूसरी दलील इसके ताल्लुक से ये है कि सहाबा किराम को कहा गया, वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ये सूरतुल अहज़ाब की ही आयत है, आयत नंबर 53, जिसमें सहाबा किराम को ये कहा गया कि जब तुम अज़वाज मुतहरात से कोई चीज मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। तो इससे मालूम हुआ कि सबसे पहला दर्जा ये है कि वो घरों में ठहरी रहें और घरों से बाहर न निकले। और अब दूसरा दर्जा ये है कि औरतों को जरूरत की बुनियाद पर, यानी अगर उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़े किसी अपने तबई जरूरत की बुनियाद पर, तो उनको घर से निकलने की इजाजत है, लेकिन वो इस शर्त में कि वो अपने ऊपर बुर्का पहने या कोई ऐसी चादर पहने जिससे उनका पूरा जिस्म छुप जाए, हाथ भी छुपे और चेहरा भी छुपे। चेहरे का छुपना भी जरूरी है। उसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 59 में कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, के या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, आप अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से कहिए, अपनी बेटियों से कहिए और मुसलमानों की तमाम औरतों से कहिए कि वो अपने ऊपर जिल्बाब डाल दे, जिल्बाब लटका ले। अब ये जिल्बाब क्या चीज है? तो इसके ताल्लुक से अल्लामा इब्न हज़्म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मुहल्ला में जिक्र किया कि जिल्बाब उस कपड़े या उस चादर को कहते हैं जिसके जरिए से औरत अपने पूरे जिस्म को छुपा ले, ना कि अपने बाज जिस्म को छुपाए, यानी आधा जिस्म ढाके रहे, आधा खुला रहे, उसे जिल्बाब नहीं कहते। जिल्बाब उस चादर को कहते हैं जिसके जरिए से पूरा जिस्म छुप जाए। और इसी तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत मरवी है। अल्लामा इब्न जरीर तबरी ने भी अपनी तफसीर में इसे अच्छी तरह जिक्र किया है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन का मतलब ये है कि औरतें हुआ अन युगत्तीन वुजूहहुन्ना व रुऊसहुन, कि अपने सर को भी ढांपे और अपने चेहरे को भी ढांपे। और इसी तरीके से अल्लामा इब्न कसीर ने भी तफसीर इब्न कसीर में इसका जिक्र किया कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन का मतलब ही ये है कि अपने चेहरे को कवर कर। इसी तरह एक और रिवायत है जिसमें मोहम्मद बिन सीरीन
جو بہت بڑے تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے گزرے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا، ان کے اسٹوڈنٹس سے ان سے پوچھا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاذ حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کے تعلق سے پوچھا. جو حضرت عبیدہ، پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عبیدہ السلمانی وہ انہوں نے عہد نبوی میں ہی ایمان انہوں نے قبول کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے، لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس دور میں وہ مدینہ شفٹ ہوئے اور وہیں پہ انہوں نے پوری زندگی گزاری. تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ایک چادر اٹھائی اور چادر اٹھا کر اپنے اوپر اس چادر کو ڈالا اور پورے چہرے کو کور کر لیا، اور صرف بائیں آنکھ، لیفٹ آنکھ کو انہوں نے کھلا رکھا اور کہا اس کا یہ مطلب ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو مدینے میں رہ رہا ہے، عہد خلافت کو اس نے پایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں وہ شخص رہا اور اس کے بعد پوری زندگی مدینے میں گزار دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹس میں سے تھے اور لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے اور بہت بڑے عالم تھے. ایسے شخص جنہوں نے ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی مدینے میں گزاری، بڑے بڑے صحابہ کرام سے انہوں نے استفادہ کیا اور خلافت راشدہ کا زمانہ انہیں حاصل ہوا، ایسا شخص جب اس آیت کی اس طرح تفسیر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہی بات بتائے گا جو اس وقت مدینے میں رائج تھی، جو صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے، جو اسلامی معاشرے نے جس کو قبول کیا تھا. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایسی کئی روایتیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ابن جریر طبری نے ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب عورتیں کسی ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھروں سے نکلے تو انہیں چاہیے کہ وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی چھپا لے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے اور حضرت قتادہ سے بھی روایت ہے کہ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے جلباب کو پیشانی میں یعنی فور ہیڈ پر یہاں تک لا کر باندھ دیں اور پھر ناک کے نیچے سے دوسرا کپڑا ہو یا اسی کپڑے کو باندھیں، یعنی دو آنکھیں اگر کھلی رہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا عمل کیا تھا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ صحابیات کا عمل عہد نبوی میں کیا رہا. تو میں صرف 2 روایتیں یہاں پہ ذکر کروں گا. ایسی روایتیں بہت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتی. ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی اس روایت کی تصحیح کی. اس میں حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی مردوں سے اپنے چہروں کو چھپایا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور حالت احرام میں تھے. کوئی سواری اگر گزرتی تھی ہمارے پاس سے تو میں کپڑے کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی اور جب وہ سواری آگے گزر جاتی تو میں اپنے چہرے کو واپس کھول لیتی. اسلام اور ایمان کے درمیان جو میں نے فرق بتایا ہے، اس کے باوجود یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. ایک مومن اور مسلم کے اندر دونوں کا ہونا ضروری ہے. اگر مومن ہے تو مسلم بھی ہوگا، مسلم ہے تو مومن بھی ہوگا. کیا مطلب؟ کہ جب دل میں عقیدہ رکھتا ہے اللہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان رچا بسا نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے، اس کے دل میں ایمان رچ بس جائے اور وہ ظاہری اعمال نہ کرے. ہمارے یہاں بڑا یہ ایک فیشن سا ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مومن ہوں، دل سے مسلمان ہوں میں، اور اعمال نہیں ہو پا رہے ہیں تو اللہ ہدایت دے دے، دعا کیجیے اللہ ہدایت دے دے. یہ بات وہ اپنے کاروبار کے متعلق نہیں کہیں گے. آپ اس سے کہیں کہ ایسا کریں کہ اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تو رازق ہے، دعا کریں اللہ روزی دے دے. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی اللہ رازق تو ہے لیکن خود تو کوشش کرنی ہوگی نا، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ اس میں برکت دے. تو ان سے کہیے کہ اسی طرح پہلے نماز پڑھیے پھر اللہ سے ہدایت مانگیے، خود کوشش کیجیے. اسلام ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے. اب ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے پکے مومن ہیں. اب نماز تو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے. اسلام صرف نماز نہیں ہے، اسلام بہت وسیع دین ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے. یہ دین ہر پہلو پر حاوی ہے زندگی.
یہ اسلام میں جو نماز ہے یہ تو ابتدائی درجے کی چیز ہے، یعنی پہلا درجہ، سب سے فرسٹ اور یقیناً موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر کہیں تو غلط نہیں ہے، لیکن یہ فرسٹ اینڈ بیسک چیز ہے، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی لیے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، اس کا پلر۔ اب پلر کو ہٹا دے عمارت گر جائے گی، نماز کو ہٹا دیں آپ کا دین ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ صرف اچھی بولیے، میٹھی میٹھی باتیں کر لینے سے، اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، اچھی باتیں کر لیں، غیر محرم سے بات کر رہے ہیں، کیا حرج ہے، میری نیت تو صاف ہے ماشاءاللہ۔ تو بے نمازی کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ فقہائے حنابلہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی، وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا، وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے، اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں، ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ تو راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے، اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے۔ فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن ہے، اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے بنیادی چیز کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے، وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 ایام میں بنایا ہے، اور 6 ایام کا کیا مطلب ہے یہ میں نے غالباً کل ہی بتایا کہ یوم ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں، اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم اس دنیا میں جو ہیں یہ ایک ٹیسٹ میں ہیں، یہ ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون اچھے اعمال زیادہ کرتا ہے، اسی کے حساب سے آخرت میں اس کے درجات بلند ہونے ہیں۔ تو کائنات کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی ہم عبادت کریں اور
زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ اس کے بعد آئیں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ معجزہ کر کے دکھائیے یا وہ کر کے دکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں سے دل تنگ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ وہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد پھر قرآن کا چیلنج ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مشرکین کہتے تھے کہ علیاذ باللہ یہ قرآن کریم آپ کا اپنا کلام ہے، اپنا گڑھا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ اور قرآن کا جو یہ چیلنج ہے یہ 4 لیول پر ہے جو میں نے بتایا تھا کل، تو اگر آپ میں سے نہیں دیکھا ہے کسی نے تو وہ پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں، اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس صورت میں تقریباً 7 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، اور اس پارے میں اس صورت میں تقریباً 7 مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور بہت ہی چند لوگ تھے جو ان پر ایمان لے آئے۔ تو آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کی قوم کو، یہ جو کفار ہیں جنہوں نے آپ کا انکار کیا، اب انہیں ہلاک کر دے گا، لہٰذا اب آپ کشتی بنائیے اور اس کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں، اور ہر جانور کے نر اور مادے کو لے کر آپ اس میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر کے اس قوم کو ڈبا کر ختم کر دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کشتی کی تعمیر کرتے، کشتی بناتے، تو جو بھی شخص وہاں سے گزرتا کافر وہ مذاق اڑاتا کہ بھئی دیکھو یہ کیا ہے، یہ ایسے علاقے میں آج کے موسم میں جہاں نہ بارش ہوگی نہ کچھ ہوگا، یہاں یہ کشتی بنا رہے ہیں، یہاں کیسے پانی میں چلائیں گے، یہ پانی ہے ہی نہیں یہاں پہ، کیسے چلائیں گے کشتی کو۔ تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ بہرحال جب کشتی بن گئی تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو لے کر اور ہر جانور کے نر اور مادے کو لے کر کشتی پر سوار ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مومنین کو اور آپ کے اہل و عیال کو بچا لے گا۔ تو مسلمان چڑھ جاتے ہیں اس پہ، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا شروع کرتا ہے اور زمین سے بھی پانی نکلنے لگتا ہے، اور اب وہاں پر جو ہے ایک سیلاب کی طرح صورت بن جاتی ہے اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں، محفوظ وہی ہو پاتے ہیں جو کشتی میں رہ گئے، باقی سب ڈوبنے لگتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا کئی بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بیٹا ہے کنعان، وہ کافر تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو وہ جو ہے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کنعان اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی ڈوبنے کے قریب ہے، تو ان سے کہا کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، تم آؤ کشتی میں چڑھ جاؤ اور کافروں کے ساتھ تم مت ہو۔ تو وہ بیٹا جو کنعان تھا، جو کافر تھا، وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں میں پہاڑ کی اونچائی پر چلا جاؤں گا، میں پانی سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ تو حضرت نوح فرماتے لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بہرحال وہ بیٹا آتا نہیں ہے اور وہ اونچائی پر جانا چاہتا ہے تو پانی اتنا زیادہ اونچا ہو جاتا ہے کہ پہاڑ کی اونچائی سے بھی اوپر چڑھ جاتا ہے پانی۔ تو ان کا جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا کنعان، جو کہ کافر تھا، وہ وہیں پر ڈوب کر مر جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مومنین اور اہل و عیال کو، میرے اہل و عیال کو بھی بچا لیں گے، لیکن میرا بیٹا تو ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں تھا، وہ ایک ڈس بلیور تھا، وہ میرا نافرمان تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے تمام اعمال قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں تھا، تو اس کے اعمال بھی درست نہیں تھے، لہٰذا جو ایمان والا نہیں ہے آپ اسے اپنے اہل و عیال میں کیسے داخل کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ایسی بات نہ کریں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال اس طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بالکل تباہ ہو جاتی ہے اور صرف وہی محفوظ ہوتے ہیں جو کشتی پر مسلمان سوار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی داستان ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام قوم عاد میں بھیجے گئے۔ قوم عاد بہت طاقتور قوم تھی اور انہیں بڑا فخر تھا اپنی طاقت پر۔ وہ قوم کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس قوم کو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے مستقل طور پر جو ہے دعوت کا کام ان کے درمیان کرتے رہے، انہیں توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے قوم نے انہیں جھٹلا دیا اور نہیں مانا اور وہ اپنے ہی بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اب ان کی قوم کو بھی
ہلاک کرنا ہے کیونکہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک طوفان ان پر ایسا بھیجا، اتنی سخت ہوا، اتنا سخت طوفان کہ ان کے گھر اڑ گئے، درخت اڑ گئے اور انسان جانور بھی ہوا میں اڑنے لگے اور سب اوندھے منہ زمین پر گر گر کر مر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اکڑ توڑ دی کہ جسے یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کسی کی طاقت کام نہیں آنے والی۔ اس طرح قوم عاد بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود میں بھیجے گئے تھے۔ قوم ثمود کے پاس بھی حضرت صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف بلایا، لیکن وہ انکار کرنے لگے کہ بھائی یہ اب تک تو ہم بڑی آپ سے امیدیں لگائے رکھ رہے تھے، لیکن اب آپ جو ہے بڑے ہو کر توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ان خداؤں کی عبادت کرنے سے ہمیں روک رہے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تو آپ تو غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے سچے نبی ہے تو کوئی معجزہ لائیے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں ہم اسی وقت تسلیم کریں گے جب آپ دیکھیں کہ اس پہاڑ کے چٹان سے اگر ایک اونٹنی نکل آئے، حاملہ اونٹنی نکل آئے، تب ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو یہ معجزہ بھی ظاہر کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس چٹان سے جو ہے ایک اونٹنی، حاملہ اونٹنی نکل آتی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام سمود سے کہہ دیتے ہیں دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے لہٰذا اس کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن وہ قوم بدماش تھی، ظاہر ہے جنہیں قبول نہیں کرنا ہو حق، وہ تو نبی کو ایسے ہی پریشان کرتے ہیں وہ لوگ کہ بھئی اگر سچے نبی ہے تو یہ کر کے دکھائیے، وہ کر کے دکھائیے۔ مقصد حق کو تلاش کرنا نہیں ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ بس کس طرح ہم نبی کو پریشان کریں، کس طرح ہم یہ ثابت کریں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ بہرحال بالآخر ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا اور مار دیا۔ اب اللہ کی طرف سے جو ہے ان لوگوں پر عذاب آیا، اور وہ اس طرح کا عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور باقی جو ان کی کفار قوم تھی ان پر اللہ نے ایسی زبردست چیخ کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا کہ یہ اوندھے منہ کے بل اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، گویا کہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اس چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 69 میں آئی ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اب یہاں سے دو انبیاء کا ایک ساتھ ذکر ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام۔ ہوتا یہ ہے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بھونا ہوا بچڑا رکھ دیتے ہیں کھانے کا سامان کہ بھئی وہ کھائے، مہمان ہے، لیکن وہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، تو حضرت ابراہیم کو شک ہو جاتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ بھئی کہیں یہ فساد کی نیت سے نہ آئے ہو۔ بہرحال وہ تسلی دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دے دیں، بشارت دے دیں کہ باوجود اس کے کہ آپ بوڑھے ہیں، آپ کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور اولاد دے رہا ہے جس کا نام اسحاق ہونے والا ہے علیہ السلام۔ تو یہ خوشخبری ہم دینے آئے ہیں، اور اب ہم یہاں سے حضرت لوط کی قوم کے پاس جا رہے ہیں ان پر عذاب دینے کے لیے۔ تو وہ فرشتے آئے تھے عذاب دینے کے لیے اصل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر، لیکن پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت دینے آئے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ان سے کہ بھئی وہاں پہ تو حضرت لوط بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں وہاں پہ کون ہے، ہم حضرت لوط کو اور ان کے اہل و عیال کو اور مسلمانوں کو بچا دیں گے سوائے حضرت لوط کی بیوی کے، کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا حضرت لوط کی بیوی بھی ہلاک ہوگی اور کفار بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ان پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب یہ فیصلہ ریجیکٹ نہیں ہونے والا ہے، یہ جو عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والا ہے یہ ریجیکٹ نہیں ہونے والا ہے۔ بہرحال خوشخبری حضرت ابراہیم کو خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے آ جاتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں بہت سی برائیاں تھی، لیکن جو سب سے بڑی برائی ان کے یہاں تھی وہ ہومو سیکشولیٹی کی برائی تھی، وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے کہ مرد کے ذریعے اپنی جنسی خواہشات پورا کرتا تھا۔ تو اتنا سخت جرم ہے یہ، اتنی بڑی یعنی برائی ہے یہ کہ ان سے پہلے یہ کام ہومو سیکشولیٹی والا کام کسی نے نہیں کیا تھا پوری دنیا میں۔ قوم لوط وہ سب سے پہلی قوم ہے جنہوں نے ہومو سیکشولیٹی میں وہ مبتلا ہوئی اور اس کے بعد کے لوگ پھر مبتلا ہوئے۔ تو اتنا سخت یہ جرم ہے کہ حضرت لوط نے اتنا سمجھایا علیہ السلام نے، لیکن وہ نہیں مانے، اور ان کو وہ کہتے کہ بہت زیادہ آپ پاک بن رہے ہیں، پاک و صاف بن رہے ہیں، بہت زیادہ نیک بن رہے ہیں، آپ نکل جائیں یہاں سے، اور ان کی بات نہیں مانے۔ تو اب فرشتے وہ آ گئے ان کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر رات ہی میں نکل جائیں کیونکہ صبح کے وقت جو ہے عذاب آنے والا ہے۔ فإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، کہ ان کا جو وقت مقررہ ہے، اپوائنٹڈ ٹائم ہے، وہ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں ان پر عذاب آنے والا ہے اور صبح بہت قریب ہے، لہٰذا آپ مسلمانوں کو لے کر راتوں رات میں ہی نکل جائیں۔
بہت زبردست عذاب آنے والا ہے اس قوم پر. تو سوائے اپنی بیوی کو کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، بیوی کو نہ لے جائیں کیونکہ وہ بھی کفار کے ساتھ ہیں، وہ بھی عذاب میں مبتلا ہونے والی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر رات میں ہی روانہ ہو جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے آپ پیچھے مڑ کر بھی بستی کو نہ دیکھیں. وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں، اور جب اب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کے ذریعے اس بستی کو، قوم لوط کو، ان کی زمین کے ساتھ یوں اوپر اٹھاتا ہے اور یوں الٹ کر پٹک دیتا ہے، اور پھر اوپر سے پتھر کی بارش ان پر کرتا ہے، پتھر برساتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر. اتنے سخت جرم میں وہ مبتلا تھے اور اس کی اتنی سخت سزا دی گئی کہ بالکل اوپر سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے یوں پٹک دیا اسے، اور وہ قوم ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا صفحہ ہستی. اور اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ نے زبردست طریقے سے پتھر کے ذریعے بھی ان پر عذاب بھیجا. بہرحال اس طرح قوم لوط بھی ہلاک ہوتی ہے. اس کے بعد اب قوم شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. قوم شعیب جو ہے مدین کے علاقے میں آباد تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ان کو بڑی دعوت دی اور انہیں دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، لیکن یہ نہیں مانے. اور ان کے ہاں جو ایک بہت بڑی برائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے، یعنی کسی کو کچھ دیتے بیچتے تو کم دیتے اور کسی سے لیتے تو زیادہ لیتے. کسی کو دیتے ناپ تول میں کمی کرتے اور کم دیا کرتے. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح تم لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، مکمل ناپ کر صحیح تول کر دو. تو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا اور ان کی بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بھی، ان کو بچا لیا، حضرت شعیب کو، مسلمانوں کو بچا لیا، لیکن یہ جو کفار ہے ایک چیخ کے ذریعے اس قوم کو بالکل ختم کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے کہ کس طرح انہوں نے فرعون کو دعوت دی لیکن فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اور فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور سب کو لے کر جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار. قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کا لیڈر ہوگا، وہ آگے آگے چل رہا ہوگا اور پوری قوم کو لے کر وہ جہنم میں جانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی وسعید، کہ وہ جو دن آئے گا قیامت کا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کوئی بھی جان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی جرت بھی نہیں کرے گا. سب خاموش ہوں گے، کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کچھ بات کرے. ایسی ہیبت طاری ہو جائے گی ان کے اوپر. فمنہم شقی وسعید، تو ان میں بعض شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے جو جہنم میں رہیں گے، اور ان میں بعض سعید ہوں گے، نیک بخت ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، جو مومنین ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو ہیں مسلمان، انہیں چاہیے کہ استقامت کے ساتھ وہ جم جائے اس طرح جس طرح حکم دیا گیا. پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، 7 انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے. پھر اب اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ استقامت سے جمیے، مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے استقامت کے ساتھ جم جاؤ. تو ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو تسلی دی جائے کہ پہلے بھی اسلام کو جھٹلایا گیا، پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا گیا، یہ کوئی نئی چیز آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا جس طرح حضرت شعیب کو، حضرت لوط کو، حضرت صالح کو، حضرت ہود کو، حضرت نوح کو، حضرت موسیٰ کو جھٹلایا گیا، اس طرح آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے. اور جس طرح انہیں ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی اس طرح آپ کو بھی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہے. یہ حالات سخت ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالی حالات کو آسان بناتا چلا جاتا ہے. مومنین کو اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یہ جنت کا جو سودا، یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، یہ کوئی فری میں ہی نہیں ملنے والی ہے جنت، بلکہ اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا ہوگا، تب جا کر یہ جنت حاصل ہونے والی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا اور نماز کو قائم کرنے کا جو فائدہ ہے اس کا ذکر کیا. واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی اہتمام کے ساتھ. نماز قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں. یہ نماز قائم کرنے میں داخل نہیں ہے. نماز قائم کرنا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ پابندی اور اہتمام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ تمام فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، آداب، خشوع، خضوع سب کا لحاظ رکھ کر آپ نماز ادا کریں اور کنسسٹنسی کے ساتھ کریں، تبھی اسے اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. اس کے بعد نماز قائم کرنے کا اللہ نے فائدہ بتایا
ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یعنی آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے بھی آپ کے پچھلے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. آپ کوئی بھی نیک کام کریں گے تو نیکیاں پچھلے گناہوں کو معاف کرواتی رہتی ہیں، ختم کرواتی رہتی ہیں. لیکن یہ کون سے گناہ ہیں؟ وہ گناہ ہے جو گناہ صغیرہ ہے، وہ نیک اعمال کے ذریعے بھی دھلتے رہتے ہیں، صاف ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کیے وہ گناہ ایسے ہی معاف نہیں ہوتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جو واقعات بیان کیے، اس کی حکمت بیان کی. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات آپ کو سنائے وہ اس لیے کہ آپ کو ہم تسلی دے سکیں، آپ ثابت قدم رہ سکیں. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی تھی پچھلے انبیاء کے واقعات سن کر کہ بھائی صرف مجھے ہی نہیں جھٹلایا گیا ہے بلکہ اور بھی میرے جو بھائی تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی جھٹلایا گیا اور اسی طرح مجھے بھی جھٹلایا جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے ان واقعات کو بیان کیا. اور اس کے علاوہ مومنین کے لیے اس میں نصیحت ہو، موعظت ہو، اور اس سے مسلمان نصیحت حاصل کرے ان واقعات سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کا ذکر کیا. اب یہاں سے ابتدا ہوتی ہے سورۃ یوسف کی. اس سورت کو سورہ یوسف کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس پوری سورت میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ یوسف کہا جاتا ہے. یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے سوال کیا کہ آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ بنی اسرائیل اس کے بعد آیت نمبر 13 سے 3 رسولوں کا ذکر ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ایک علاقہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک ساتھ بھیجا اس قوم کے پاس، اس بستی کے پاس، کہ اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرے، انہیں ایمان والوں کو خوشخبری سنائے، انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. تو ان کی قوم نے دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو بھی وہیں بھیجا، فَعَزَّزْنَاهُمْ بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھی بھیجا ان کی تائید کے لیے. تو تین رسولوں نے ایک ساتھ انہیں دعوت دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا. اور ایک شخص تھا، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ایک شخص دور دراز علاقے سے، شہر کے دور علاقے سے آتا ہے، وہ ان نبی پر ایمان لے آتا ہے اور اپنی قوم سے کہتا ہے کہ میری قوم ان رسولوں کی اتباع کرو، یہ سچ کہہ رہے ہیں. اب یہ شخص کون تھا؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام حبیب بن اسماعیل تھا، یہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ہر طرح سے سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی نہ مانا اور تینوں رسولوں کو جھٹلایا. یہاں تک کہ یہ جو شخص حبیب بن اسماعیل نجار، ان کی قوم نے انہیں قتل بھی کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے انتقال کے بعد جو ان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا حبیب نجار سے کہ اب آپ جنت میں داخل ہوں، یعنی جنت کی نعمتوں میں رہیں. اصل جنت میں داخلہ تو قیامت قائم ہونے کے بعد ہونا ہے، لیکن برزخ میں ہی جنت کی نعمتیں بہت سی دے دی جاتی ہیں. تو یہ کہنے لگے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم چل جائے، کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انہوں نے مجھے قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، آیت نمبر 28، کہ انہیں ہلاک کر دیا. اور ہلاک کرنے کے لیے اللہ کو کوئی آسمان سے کوئی بہت زیادہ فوج اتارنی نہیں پڑی، اللہ نہیں اتارنے والے تھے کوئی فوج آسمان سے انہیں ختم کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا وما انزلنا علی قومه من جند من بعده من جند من السماء، ہم نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری. وما كنا منزلین، اور ان كانت الا صیحۃ واحدہ، بس وہ ایک چیخ تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا اور چیخ ماری. اور یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک فرشتے کو کہ آپ چیخ لگائیں، اور اس فرشتے کی آواز سے، اس چیخ سے پوری قوم کے جو ہے وہ سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹنے لگے اور وہ جو ہے سب کے سب مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک چیخ کے ہی ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا، برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اللہ سے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ سے مقابلہ کریں گے اور غالب آ جائیں گے، یہ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے. اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو گناہگار ہوں گے، جو کفار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر، ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء گواہی دیں گے. زبان سے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولیں گے، بعض یہ بھی جھوٹ کہیں گے کہ بھئی وما کننا مشرکین، ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اللہ ان کے منہ پر ان کی زبان پر مہر لگا دے گا اور ان کے جو اعضاء ہوں گے، باڈی پارٹس ہوں گے، ہاتھ ہے، پیر ہے، یہ پارٹس گواہی دیں گے کہ بھئی یہ گناہ کیا کرتے تھے. پھر آیت نمبر 69 میں مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کرتے تھے کہ الیاذ باللہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی اور ان کی یہ شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری کرے، بلکہ یہ تو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہایت واضح نصیحت ہے اور کھلا ہوا قرآن کریم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ نے اپنے انسان کی
تخلیق کی طرف اور اس کی جو ابتدائی تخلیق کا مرحلہ ہے اس کی طرف غور کرنے کا حکم دیا. وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا، مشرک شخص تھا، عاص بن وائل کے نام سے. وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بوسیدہ ہڈی لے کر آتا ہے، اور اس بوسیدہ ہڈی کو وہ بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ اس کو بھی دوبارہ ٹھیک کر دے گا، اللہ اسے بھی دوبارہ زندہ کر دے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے اپنی تخلیق پر غور کرے، اپنی کریشن پہ غور کرے. ایک پانی کے ایک نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور آج جب جو ہے یہ اللہ نے اسے طاقت دے دی، اب انسان کا ڈھانچہ اس کے جسم تیار ہے اور وہ اس کے اندر قوت ہے، بات کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے. تو اللہ ہی سے لڑ رہا ہے وہ. جو اللہ ایک نطفے سے پورے انسان کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ اس انسان کے مرنے اور گلنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر کیا اسے قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے. اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدا ہوتی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں بھی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، اس کا اس بات کیا گیا ہے. اور اس کے بعد مشرکین کا ایک بہت غلط عقیدہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، علیاذ باللہ. تو اس کی بھی تردید کی گئی. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مختلف فرشتوں کی. والصافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. تو مختلف فرشتوں کی قسمیں کھائی، بلکہ 3 قسم کے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں. فزاجرات زجرا، اور ایسے فرشتے جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی جب شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے تو فرشتے انہیں بھگاتے ہیں، جناتوں کو. تو زجر کرتے ہیں، توبیخ کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں. ان فرشتوں کی قسم. فالتالیات ذکرا، ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. تو ان کا قسموں کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض تو ایسے تھے مشرکین میں جو فرشتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ ہی واحد ذات ہے جو عبادت کا مستحق ہے. اور ان مشرکین کی بھی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ کی علیاذ باللہ بیٹیاں سمجھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 42 میں سورۃ الصافات کی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، یعنی رزق میں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. ایسا نہیں، 100% انہیں معلوم ہوگا کہ رزق ملنا ہے. اس دنیا میں ہمیں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ آج سے 5 سال بعد پتہ نہیں ہم کیا کھائیں گے، کس کنڈیشن میں ہوں گے، فائنینشیل حالت کیا ہوگی، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، ملے گا نہیں ملے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جنت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، رزق ہر حال میں مل کر رہے گا. کوانٹٹی میں بھی، یعنی انلمیٹڈ کوانٹٹی بھی، کوالٹی بھی شاندار اور ایسے عمدہ کوالٹی کے جس کا ہم اپنی امیجنیشن سے بھی باہر ہو، اور سکون کے ساتھ. یعنی اس بات کا بھی اندیشہ نہیں کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یقیناً ملے گا، ہمیشہ ملے گا. اس کے بعد اہل جہنم کا ذکر ہے کہ اذالک خیر النزل شجرۃ الزقوم 63 میں آیت نمبر کے. اس میں اہل جہنم کے کھانے کا ذکر ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ ان کا کھانا ہوگا، جو کہ بہت ہی بدبودار اور نہایت کڑوا اور دکھنے میں بھی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. انہیں زبردستی وہ کھائیں گے، بھوک کی عالم ہوگی. یہ حالت ہوگی کہ وہ جو ہے زبردستی اسے کھائیں گے، کھانا پڑے گا، اور وہ حلق میں اٹک جائے گا وہ پھل. اور پھر اب انہیں پانی چاہیے ہوگا تو پھر پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی انہیں پینا پڑے گا، جس سے ان کے جسم کے اندر کے ساری چیزیں وہ گلنے لگیں گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 75 سے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات بتائے گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، لوگوں نے نہیں مانا، انہوں نے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ کشتی بنائے اور کشتی میں آپ اور مومنین سوار ہو جائیں. اللہ نے باقی قوم کو، کفار کو ہلاک کیا. پھر جب طوفان ختم ہو گیا اور نوح علیہ السلام اور مومنین زمین میں آئے تو پھر اب جو نسل انسانی چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے. ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام حام تھا، اور تیسرے کا نام یافس تھا. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم بھی حضرت نوح کے گروہ میں سے ہی تھے، ان کی جماعت میں سے ہی تھے. کیا مطلب؟ انبیاء کی جماعت میں سے تھے اور عقائد دونوں کے سیم تھے، دونوں توحید کے قائل تھے، اللہ کے نبی تھے. تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں دیکھ نہیں سکتی اور تمہیں سن نہیں سکتی، تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسی چیز کی عبادت نہیں کرو. پھر جو بھی واقعہ ہے 17ویں پارے میں جو گزرا کہ کس طرح انہوں نے بتوں کو ہلاک کر کے یہ ثابت کیا، بتایا کہ بھئی جو خود کی مدد نہیں کر سکتا تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور ہر آزمائش میں وہ مکمل اترے. یہیں ایک اور آزمائش کا ذکر آیت نمبر 102 میں فلما بلغ معه السعي، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو انہیں نوازا. اور جب حضرت اسماعیل اتنے بڑے ہو گئے کہ اب چل پھر رہے تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ، تو اس وقت حضرت ابراہیم کو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں. عام انسانوں کے خواب کی طرح انبیاء کے خواب نہیں ہوتے. یعنی ایک عام انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کی کئی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی وہ خواب ہو سکتا ہے، اور جو انسان دن بھر سوچتا رہتا ہے
اس کے نتیجے میں بھی خواب وہ دیکھ سکتا ہے. لیکن انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 100% وہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی شبہ یا کسی دوسری چیز کا شائبہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کو علیاذ باللہ شیطان نے خواب دکھایا یا جو وہ خود سوچ رہے ہیں انہوں نے بس ایسے ہی دیکھ لیا جس خواب کا کوئی مطلب نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بھئی حضرت اسماعیل کو وہ ذبح کر رہے ہیں تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل سے اپنے بیٹے سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل بھی آپ یقیناً حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر لیں، میں صبر کروں گا. تو پھر اب آپ اندازہ لگائیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور انہوں نے زمین پر لٹایا، اور جو تفصیلی واقعہ ہے پھر ذبح نہیں ہوئے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور پھر ان کے حضرت اسماعیل بچ گئے اور مینڈے کو ذبح کیا گیا. تو چونکہ اصل حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا، انسان کو بیٹے کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا. حضرت ابراہیم کا امتحان لینا تھا کہ اور ان کے امتحان کے ذریعے پوری امت کو اور پوری انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ حضرت ابراہیم وہ ہے جنہوں نے ہر آزمائش میں جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ ڈٹے رہے اور تمام آزمائش میں وہ پورے اترے. اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 139 سے حضرت یونس کا ذکر ہے علیہ السلام. حضرت یونس کے متعلق بتایا تھا انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، ان کی قوم نے انکار کیا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے. تو جس دن عذاب آنے والا تھا اس سے 1 رات پہلے ہی حضرت یونس اللہ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی سے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گئے اور پھر وہاں پر ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر تسبیح انہوں نے اس کا تسبیح جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد آیت 149 میں ہے فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون. دیکھیں مشرکین جو ہے نا فرشتوں کے متعلق کیا کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں علیاذ باللہ، لیکن ان کے گھر میں جب کوئی خود بیٹی پیدا ہو جاتی تو منہ چھپائے پھرتے، ان بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، یعنی خود کے یہاں بیٹی پیدا ہونے کو عار اور ذلت محسوس کرتے تھے علیاذ باللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو تم بیٹیوں کو عار اور ذلت سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اسے تم عار اور ذلت سمجھتے ہو، اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں ہی بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو. یعنی جو تم نے اپنے لیے پسند نہیں کیا اس چیز کو اللہ کی طرف کیسے منسوب کر سکتے ہو؟ یعنی حقیقت میں تو جینڈر کے اعتبار سے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، بلکہ بیٹیوں کے تو پیدا ہونے کے بہت سے فضائل ہیں. لیکن اگر تم اسے برا سمجھتے ہو یہ تو غلط ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر یہ جو دوسرا جرم تم نے کیا کہ جو چیز تم نے اپنے لیے غلط سمجھا ہے جس چیز کو، اسی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں علیاذ باللہ. تو اللہ تو اس چیز سے پاک ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہو، جیسا کہ اخیر میں اللہ نے فرمایا 180 181 182 میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین جو آپ کا رب ہے، عزت والا رب ہے، وہ ان تمام برائیوں سے عیبوں سے پاک ہے جو وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، والدین کی ضرورت نہیں، بیویوں کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. اللہ کسی بھی مخلوق کا یا کسی اور کا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے. وسلام علی المرسلین، اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. اس کے بعد سورہ صاد کی ابتدا ہوتی ہے. آیت نمبر 5 میں دیکھیں اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے آ رہے تھے، رشتہ داری کا حق ادا کرتے آئے. مشرکین مکہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ آپ محمد کو روکیں کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف نہ کہیں، برا بھلا نہ کہیں. اگر وہ برا بھلا کرنے سے جو ہے رک جاتے ہیں تو پھر جو ہے ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، صلح کر لیں گے، ہم انہیں تسلیم کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں باز آتے تو ہم سخت مقابلہ کریں گے. تو جناب ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو ان کے سامنے ایک ایسی بات پیش کر رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو عرب و عجم ان کے سامنے جھک جائیں گے. وہ بات کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تو وہ سب کہنے لگے کہ اجعل الالهة الها واحدا، کہ تمام خداؤں کو چھوڑ کر یہ ایک خدا بنا رہا ہے، یعنی تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دے رہا ہے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے. تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ان کے لیے کتنے بڑے تعجب کی یہ بات تھی کہ بھئی وہ جو کئی خداؤں اور کئی بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا انہیں عجیب نظر آ رہا تھا. بہرحال سورہ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ آیت 30-31 کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان دیا، بیٹے تھے وہ. نعم العبد انہ اواب. حضرت سلیمان کا ذکر ہے علیہ السلام کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے ان کے پاس جنگ اور جہاد کے لیے بہت سارے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ اسی میں مشغول ہو کر عصر کی نماز ان کی چھوٹ گئی. تو انہیں بڑا افسوس ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 41 میں حضرت ایوب کا ذکر ہے. وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب کو ایک بہت ہی زبردست بیماری لاحق ہوئی تھی اور بہت آزمائش میں مبتلا تھے. ان کا سارا ساز و سامان
گھر بار سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیماری میں مبتلا تھے، اور ان کی یہاں ان کی شفا کا بیان ہو رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، صبر سے کام لیتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں مارے، وہاں سے چشمہ نکلے گا، تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا پانی کا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی پانی کو پئیں اور اس سے جو ہے آپ نہائیں بھی، انشاءاللہ جو ہے اس سے یقیناً آپ کو صحت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بیماری کی حالت سے ٹھیک ہو گئے، یعنی انہیں صحت مل گئی۔ لیکن ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، وہ بہت مخلص تھیں اور بہت ان کی دیکھ ریکھ اور خیال رکھا کرتی تھی، تو اب کئی سالوں سے جو ہے یہ بیمار تھے، تو شفا انہیں نہیں مل رہی تھی، تو بہت پریشان تھی۔ تو اچھا، یہ جو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں ابھی، اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے، بعض نے اور بھی واقعات بتائیں۔ ہوا یہ کہ حضرت ایوب کی اہلیہ کے پاس شیطان ایک طبیب کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں شفا دے دوں گا، اس کو میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب یہ ٹھیک ہو جائے، شرط یہ ہے کہ اسی وقت میں اس کا علاج کروں گا، جب یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہیں یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی ہے، طبیب نے شفا دی ہے۔ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا، اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ بہرحال میں ابھی یہاں پہ ایک ہی بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ حضرت ایوب کے پاس آئی اور انہوں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے، تو حضرت ایوب ناراض ہو گئے کہ یہ تو شیطان ہمیں شرک میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ شفا دینا تو یہ اللہ کا کام ہے، یعنی وہ ڈاکٹر تو طبیب نہیں تھا، وہ بلکہ شیطان تھا۔ وہ آیا تھا اس لیے کہ ہم شفا کی نسبت شیطان کی طرف کر دیں، ڈاکٹر کی طرف کر دیں، حالانکہ شفا دینا یہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو حضرت ایوب بہت ناراض ہو گئے ان کی اہلیہ پر کہ کیوں ایسا معاملہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت غصے میں۔ تو بعد میں جب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اب انہیں جو ہے وہ بڑے تردد میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، یعنی میں نے تو قسم بھی کھائی ہے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا بیوی کو، تو اگر میں نہیں مارتا ہوں تو پھر میں تو قسم توڑنے والوں میں ہو جاؤں گا، جو کہ صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف اگر میں ماروں تو پھر یہ میری مخلص بیوی ہے، اسے میں کیوں تکلیف پہنچاؤں، اسے تکلیف پہنچانا بھی تو صحیح نہیں ہے میرے لیے، تو اب میں کیا کروں، تو یہ وفادار بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حیلہ انہیں بتایا، وہ یہ کہ آپ 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں، 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لے لیں اور پھر سب سے ایک بار میں ہلکا سا یوں آپ مار دیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کیا ہی بہترین وہ بندے تھے، انہ اواب، اور وہ یقیناً اللہ کی طرف بار بار لوٹنے اور رجوع کرنے والے تھے۔ کہ عورتوں پر اسلام نے کوئی فائنینشیل بوجھ نہیں دیا ہے، فائنینشیل بوجھ جو ہے وہ مردوں کے اوپر ہے، اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کی تمام ضروریات کو وہ پورا کرے، چاہے ماں باپ ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اور اگر اس کا نکاح نہیں ہوا ہے تو اب وہ جو بھائی ہوگا وہ دیکھ ریکھ کرے گا، خیال رکھے گا، اور اس کے علاوہ اس کی جو بیوی ہوگی اس کی بھی تمام ضروریات کو وہ شوہر پورا کرے گا، مرد پورا کرے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ذمہ دار بنایا ہے، اور اس کے بدلے میں عورتوں کو یہ حکم ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے اپنے ولی کی اطاعت کرے۔ بہرحال اس کے بعد پھر طہارت کے مسائل کا بھی ذکر ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک بندہ اگر غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے تو وہ غسل کرے گا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے گا، اور پھر اس امت کے لیے جو ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ نعمت ہے تیمم کی نعمت، کہ اگر مثلا پانی نہیں مل پا رہا ہے یا کوئی اور عذر شرعی ہے اور جس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو یہ جو تیمم کی اجازت ہے یہ صرف امت مسلمہ کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور اس سے پہلے کی قوموں کے لیے، پہلے کی امتوں کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد امانت ادا کرنے کی تاکید، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، یعنی جس کی جو امانت ہو اس تک جو ہے آپ اس امانت کو لوٹا دیجئے۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے۔ شان نزول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اور جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، تو مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کے پاس اقتدار تو نہیں تھا، طاقت تو نہیں تھی، مشرکین کا ہی اقتدار تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہوں اور اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں یا اندر جائیں، تو اس وقت بھی کعبے کی جو چابی تھی، یعنی کعبے کے دروازے کی جو چابی تھی، وہ عثمان
بن طلحہ کے پاس تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس جاتے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے, اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھول دیں, کعبے کا دروازہ آپ کھول دیں, چابی دے دیں تاکہ ہم اندر داخل ہو سکیں. تو عثمان بن طلحہ منع کر دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عثمان بن طلحہ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دو گے اور پھر میں جسے چاہوں گا اس کعبے کے دروازے کی چابی جسے دینا چاہوں گا میں اسے دے دوں گا. اور ٹھیک ایسے ہی ہوا فتح مکہ میں, یعنی جب ہجرت ہو گئی, پھر ہجرت کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا. سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح ملی مکہ المکرمہ میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسلام وہاں غالب آ جاتا ہے, بغیر لڑے, بغیر خون خرابہ, کسی بھی خون خرابہ کے بغیر مکہ المکرمہ فتح ہوا. تو وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب مکہ میں مشرکین کی حکومت ختم ہو گئی, اب وہ فتح ہو گیا مکہ. تو اب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی, اسلام کی حکومت آ گئی اور تمام مسلمانوں کو وہاں اقتدار مل گیا. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لیتے ہیں. یعنی کئی سال پہلے عثمان بن طلحہ نے اللہ کے نبی کو اندر جانے نہیں دیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ جب تم مجھے یہ چابی دو گے اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا. تو عثمان بن طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی لے لیتے ہیں اور کعبے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو کعبے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کعبے کی چابی آپ عثمان بن طلحہ کو دیجیے گا اور کسی کو مت دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے ہیں کعبے سے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر دوبارہ اس کے ہاتھ میں چابی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک کعبے کے دروازے کی چابی تمہاری ہی نسل کے پاس رہے گی. اور یہ سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ اب تک جاری ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت اس بارے میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور فقہا کی اطاعت کرو, علماء کی اطاعت کرو, اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرنا ہے, واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرنا ہے, واولی الامر اور اسی طرح ان علماء ان فقہا کی اطاعت کرنا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. تو ان علماء کو بھی فالو کرنا ہے, اللہ کو بھی فالو کرنا ہے, رسول کو بھی فالو کرنا ہے, صحابہ کو بھی فالو کرنا ہے, اور ہمارے جتنے علماء کرام ہیں, ہمارے فقہاء عظام ہیں جو اہل سنت کے اہل حق علماء ہیں جو کتاب و سنت کی روشنی میں مسائل کا حل پیش کرتے ہیں, ان کو بھی فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 59 میں دیا. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, تمہارے درمیان لڑائی ہو جائے, تو اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ اور قرآن اور حدیث سے یہ طے کرو کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے. اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقے کا بھی ذکر کیا. دیکھیے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. لیکن وہ لوگ ہے کون جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کا ذکر سورۃ الفاتحہ میں نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ میں بس یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا. اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, ان کا ذکر جو ہے اس پارے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے النبیین, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, پروفیٹس علیہم الصلاۃ والسلام, ان کا راستہ دکھا. والصدیقین یعنی صحابہ کرام, ان پر اللہ نے انعام کیا. اس کے بعد والشہداء, اور شہید پر بھی اللہ کا انعام ہے. والصالحین, اور جو نیک صالح لوگ ہیں, دیندار ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, ان پر بھی اللہ نے انعام کیا. تو یہ 4 طبقے ہیں جو ان پر اللہ نے جن پر انعام کیا ہے. تو النبیین, انبیاء, تو انبیاء تو ہر جگہ موجود نہیں ہے.
تو انبیاء کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور لیکن پھر صدیقین کو بھی تلاش کرنا ہے، صحابہ کو بھی تلاش کرنا ہے، تو صحابہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے، تو الشہداء کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے انعام کیا ہے، جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ہر جگہ شہداء بھی موجود نہیں ہے، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ صالحین بھی ایسا طبقہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، نیک لوگ، ہمارے سلف صالحین ہو یا آج کے دور میں جو ہمارے علماء ہو اور نیک ہو، دیندار ہو، ان کو بھی ہمیں ان کے راستے کو فالو کرنا ہے، یہ نیک لوگ ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ،